अस्सलाम वालेकुम कैस भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जी कैस भाई, पिछली मुलाकातों की तरह ये 5वीं मुलाकात भी मेहदी काज़मी और साइमा भाभी की बहुत अच्छी मुलाकात रही है बच्ची के साथ। और जिस तरह से मेहदी भाई और साइमा भाभी बच्ची के लिए तड़पते हैं, बिल्कुल वही हाल बच्ची का है। और बच्ची जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन में जिस तरह से कहते हैं ना कि जल बिन मछली तड़पती है, वही हाल इस बच्ची का है। और बकायदा भाभी से मेरी बात हुई तो भाभी ने कहा कि नजम, वो कह रही थी कि मम्मा मैं दिन गिनती हूँ कि कब वो दिन आएगा और मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। तो हम आपको, आपके नाजरीन को आपके तवस्सुल से एक बात बता दें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों का अपना एक लीगल एक्ट कमेटी होती है। तो जो बच्चे वहां होते हैं तो वो लीगल कमेटी जो है ना, वो उनका मुआयना करके है, उनसे बयानात लेते हैं। तो मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी ने साइमा भाभी से और मेहदी भाई से कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे आके पूछा था कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। तो बाबा, मैंने उनको लिखवा दिया था कि मैं अपनी अम्मी और बाबा के पास अपने घर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप परेशान ना हो, 10 तारीख को आपके बाबा ने दरखास्त लगा दी है, 10 तारीख को आपके वालिदैन के पास जाने का इंशाअल्लाह ताला फैसला हो जाएगा। तो बाबा, क्यों मुझे आप लोग 10 तारीख को लेने नहीं आए? तो मेहदी भाई ने इंतहाई शफकत से जो है उसके एकदम माथे पे बोसा दिया, सीने से लगाया, उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, मेरे बेटे, मेरी जान मेरे हाथ में हो तो मैं तुम्हें घड़ी की चौथाई में अपने साथ अपने घर ले जाऊं। लेकिन अब मसला, मजबूरी ये है कि ये मामलात कोर्ट में चल रहे हैं और जो भी हमारा सिस्टम है अदलिया का, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमें जैसा वो सिस्टम है उसको उसी के साथ चलना पड़ेगा। 10 तारीख को मेरी जान मैं आपको ले जाता, मगर इत्तेफाक की बात है कि जज साहब नहीं आए। तो उस पे बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा कि जिस दिन मेरी डेट होती है उसी दिन जज साहब क्यों नहीं आते? बाबा, मैं जनाबे सैयदा की नियाज मानूंगी, मन्नत मानूंगी कि इस दफा यानी 19 तारीख को जज साहब लाजमी आए और मुझे आपके साथ जाने की इजाजत दे दें। तो साइमा भाभी कह रही थी कि हम उसे देख के रोते हैं, वो हमें देख के रोती है और बेकरार है हमारी बच्ची। और बस जो ये सिस्टम है इसकी वजह से हमें इंतजार करना पड़ा है। और आपको मैं एक बात और बताऊं कि जब पिछली मुलाकात में बच्ची अपनी बहनों से मिली थी और जो बच्ची से छोटी वाली बहन है उसने उसको बताया था, बच्ची ने उससे पूछा था मेरी मानो बिल्ली का क्या हाल है। तो उस बच्ची ने जो है बताया था कि आप ही आपके हाथ से खाना खाती थी, जब आप चली गई तो उसने खाना नहीं खाया और वो मर गई। तो बाकायदा बच्ची जो है उसकी आंखें, भाभी बता रही थी कि नम हो गई थी और वो बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। तो मेहदी भाई ने और भाभी ने उसको दिलासा दिया, प्यार किया कि तुम परेशान नहीं हो, अब जब तुम घर आओगी तो हम तुम्हें नई बिल्ली ला देंगे। तो अब की दफा जब मेहदी भाई और साइमा भाभी गए हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स लेके गए और खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें, मेवाजात, क्योंकि आपको पता है सर्दियां आ गई हैं, और गर्म कपड़े वगैरह। और ना सिर्फ उसके लिए बल्कि 2 बच्चियां और हैं वहां पे, एक बच्ची कशमाला है, एक बच्ची और है। तो उनके लिए भी जब वो सामान लेकर गए हैं तो मेहदी भाई ने उसको बताया कि हमने ना तुम्हारे लिए बहुत प्यारी सी नई बिल्ली ले ली है। तो बच्ची बहुत खुश हुई, हंस के उसने अपने बाप से कहा कि बाबा, जब तक मैं नहीं आ रही हूँ आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा, और जब मैं आ जाऊंगी तो मैं उसकी केयर मैं खुद करूंगी। तो इस तरह की मासूमाना बहुत सारी बातें हुई और सबसे अहम बात ये थी कि बच्ची ने बेख्तियार कहा कि मैं मन्नत मानूंगी जनाब सैयदा से कि मेरे जो है अब जो डेट आए तो उस पे जज साहब छुट्टी ना करें और मुझे मेरे घर जाने की इजाजत दे दें। तो जिस तरह के शवाहिद तमाम तर जमा हो चुके हैं और बच्ची के तमाम खतूत मेहदी काज़मी साहब ने अदालती जो जिब्रान नासिर हैं उनके जरिए जमा करा दिए हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला
110% یقین ہے تمام ہم سب لوگوں کو جو مہدی کاظمی کے موقف کے ساتھ ڈٹے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدالت جو ہے وہ بچی کو مہدی کاظمی کے ساتھ جانے کی اجازت دے گی. اور میں آپ کو بتاتی چلوں سندھ میرج ایکٹ جو ہے اس کے تحت اس کی ایک دفعہ ہے 19، تو اس کی جو ایکٹ ہے 19 اس کے مطابق جب بچی جو بھی مغوی ہے وہ جو کہتا ہے کہ اس کو اپنے گھر جانا ہے یا جس کے ساتھ جانا ہے تو وہ اسی کی بات سنتے ہیں اور وہ مخالف پارٹی یعنی جسے ملزم ظہیر سے نہ وہ پوچھیں گے اور نہ ہی اس کو کہنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی اس کو اتنی اہمیت دی جائے گی، کیونکہ جو بچی کا فیصلہ ہے وہی مقدم مانا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یا تو جج الیاس میمن جو ہے چائلڈ پروٹیکشن جا کے خود بچی سے بیان لے لیں یا کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، یا پھر یہ جو خطوط اور چیزیں ہیں اس کے جو 2 میڈیکل رپورٹس جمع ہوئی ہیں ماہر نفسیات کی طرف سے اس کے بہاف پہ انشاءاللہ تعالی وہ بچی کو گھر جانے کی اجازت دے دیں. تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے امیدیں تو ہمیں پوری ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن جو مالی ٹبر ہے ان کی نیندیں بہت خراب ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں. وہ ہاتھ پیر ضرور ماریں گے لیکن ان کے ہاتھ پیر مارنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ سندھ ہے اور سندھ میں سندھ کا قانون چلتا ہے. یہاں پر جو ہے چائلڈ میرج ایکٹ کے مطابق آپ یقین کریں جتنی یہ بچیاں بےتاب ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ دعائے زارا جو ہے وہ اپنے گھر واپس آنے کے لیے بےتاب ہے. میں آپ یقین کریں میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں، اس میٹنگ میں بھی میں ابھی بھی اس کے پاس جب گیا تھا تو اس کا پہلا کویسچن یہ تھا کہ بابا پھر 15 دن گزر گئے اور مجھے بلایا گیا نہ میرے پاس کوئی آیا. میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا. میں نے صرف یہی کہا کہ بیٹا ہم کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے آپ کو یاد ہوگا میں جب میں وہاں سے جب نکلا تھا میٹنگ کر کے تو ہم کتنے خوش تھے. ہمیں یقین تھا کہ نیکسٹ میٹنگ سے پہلے بچی گھر آ جائے گی، لیکن ایک دفعہ پھر ایک 19 تاریخ سنا دی گئی. انفارچونیٹلی جج صاحب اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر نہیں تھے. میں معزز جج صاحب کا احترام کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ 19 تاریخ کو جج صاحب ایٹ لیسٹ اس کیس کے اوپر بچی کی ول جو چائلڈ پروٹیکشن سے آئی ہے اسے دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے کہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. میں بتا نہیں سکتا کہ میں بچی کے پاس جاتا ہوں تو بچی کس طریقے سے ہمیں بولتی ہے کہ مجھے فوراً لے کر جاؤ گھر. بچی انتہائی ولنگ ہے اپنے گھر واپس آنے کے لیے، لیکن چونکہ یہ لوگ ان لوگوں کی جرم کھل کر سامنے آ جائے گا تو یہ اب انہوں نے اپنا چہرے پہ جو نقاب ان کے لگا ہوا تھا وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے اور اب یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے نہ بچی گھر جائے گی. آپ نے دیکھا انہوں نے شیلٹر ہاؤس چینج کرنے کی ریکویسٹ ڈالی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس شیلٹر ہاؤس میں ان کی رسائی نہیں تھی. یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسے شیلٹر ہاؤس میں جائیں جہاں پہ بچی کو اندر جا کے ڈراتے رہیں، دھمکاتے رہیں، اس تک پیغام رسانیاں کرواتے رہیں تاکہ وہ پھر جا کے جج کے آگے جا کے وہی پرانی والی باتیں دہرائے. اب ایسے نہیں ہوگا بھائی. میرا پاکستان کی معزز عدلیہ سے یہ درخواست ہے کہ اس بچی کی زندگی کے بارے میں سوچیں. یہ بچی چھوٹی ہے، 14 سال کی بچی ہے، مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے اور مائنر کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب وہ اپنی ماں باپ کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کر چکی ہے. اب تو ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی سامنے ہے. انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے ہی ایک ریسٹرکشن لگوائی تھی جج صاحب کے ذریعے کہ کیونکہ ایک سینسٹیو میٹر تھا اور جب تک دوسری پارٹی کو نوٹس نہ ہو جائے یہ پبلک ہم نہیں کر سکتے. تو میں کلیئرلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر اس نے کلیئرلی لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے. اور میں کب مجھے جج صاحب بلائیں گے یا میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے میری ول پوچھی جائے گی تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے. اب چونکہ یہ چیز دوسری پارٹی کو کلیئرلی پتہ چل گئی ہے کہ بچی کی خواہش کیا ہے اور ان کے ہاتھ سے یہ کیس نکل گیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اب سزائیں ان کی منتظر ہیں، تو اب وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور
انہوں نے جو ایک انتہائی انفارچونیٹ حرکت کی، جو کہ کرنل مائنڈ ان کا کلیئرلی شو کرتا ہے کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے مجرمان جو ہیں، میں ملزم بھی نہیں، میں مجرمان کا لفظ یوز کروں گا، کہ ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے مجرم ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ بچی کو اس کے گھر ہی نہ واپس جانے دیا جائے۔ اب انہوں نے جج صاحب کے اوپر پریشر کریٹ کیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا عدلیہ پاکستان کی اتنی کمزور ہے کہ وہ ایسے پریشرز میں آ جاتی ہے؟ حالانکہ یہی جج صاحب تھے جنہوں نے ان کو پہلے تمام جو ان کے حق میں فیصلے ہوئے، جیسے ان کو ضمانتیں ملی، میں نے تو وہ چیلنج بھی نہیں کی۔ یقیناً مجھے آج بھی میں پر امید ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہی عدلیہ مجھے انصاف فراہم کرے گی، لیکن دیکھیں جسٹس کو ڈیلے کرنا بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اب بچی وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن کی جو بچی سے پوچھا گیا تھا، وہ ول بھی بچی کی وہاں پہ سامنے آ گئی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے، ایک خوف ہے سزاؤں کا، یہ صرف اس کے لیے یہ تمام حربے اختیار کر۔ میں پہلے دن سے ایک سٹانس لیے کھڑا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ سٹانس، وہ جو میری بات تھی وہ پوری ہوئی، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ لوگ اتنے کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ لوگ، کہ اب یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پر جو نقاب ایک اوڑی ہوئی تھی بچی کی ویل وشنگ کی، وہ انہوں نے ہٹا دی ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بچی کو شیلٹر ہاؤس چینج کیا جائے، تاکہ اس شیلٹر ہاؤس میں ان کی چونکہ کسی کی بھی، ایون میری بھی کوئی سورس نہیں ہے، ہم بھی اگر اندر جاتے ہیں تو کورٹ کی پرمیشن سے جاتے ہیں، ایون میں تو سامان تک نہیں لے کے جا سکا، میرے پاس اس کی پرمیشن نہیں تھی، پھر میں نے اسپیشلی فیملی کورٹ سے اس کی پرمیشن لی اور میں لے کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شیلٹر ہاؤس چینج کرے، تاکہ ایک ایسی شیلٹر ہاؤس میں لے جائیں جا کے بچی کے اوپر دوبارہ پریشر کریٹ کریں، اس کے اوپر دوبارہ جا کے اندر ملتے رہیں، اس تک پیغام رسانیاں کراتے رہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ اتنی سوئی ہوئی ہے کہ وہ ان کی ملزموں کی ایسی درخواست جو ہے وہ زیر غور بھی لائے گی۔ ایک اور درخواست ڈالی کہ جی اس جج کے اوپر ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ بیاسڈ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھائی یہی جج تھے جنہوں نے آپ کو ضمانتیں دی تھیں، میں نے تو ان کے اوپر ان ضمانتوں کا چیلنج بھی نہیں کیا، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر باہر رہ کے یہ اپنے کیس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کہ ایک وقت آئے گا یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچے گا اور ان لوگوں کو بھرپور سزائیں ہوں گی، اور یہی عدلیہ ان کو سزا سنائے گی۔